30 जनवरी 2026 सोने की कीमत, गोल्ड की कीमत पूरी दुनिया में रिकॉर्ड हद तक गिर गई। $355 पर आउंस। हमारे अपने मुल्क के अंदर जो एक तोला सोने की कीमत है वो तकरीबन 35,500 रुपीज़ की रिकॉर्ड हद तक गिर गई। पूरे मुल्क के अंदर एक ट्रेंड चल रहा था पिछले कुछ महीनों से, लोग सोने के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। अब वो हैरान परेशान है कि हुआ क्या। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सोने की कीमत क्यों गिरी, हमें समझ क्यों नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है कि सोने की कीमत बढ़ क्यों रही थी, इसके बारे में भी हमारी कोई रिसर्च नहीं थी। एक मुहावरा है कि लालची की मौत हमेशा बेईमान के हाथों होती है। हमारे यहाँ ज़रा ट्विस्ट कर रहे हैं इस मुहावरे को कि हमारे यहाँ लालची की मौत हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप्स के हाथों होती है। इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारे मुल्क के अंदर एक ट्रेंड है जिसको मैं डोपामीन इन्वेस्टमेंट कहता हूँ। हर कुछ अरसे के बाद हमारे यहाँ एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की विंडो खुलती है। विंडो को चाहे आप रियल इस्टेट की फाइल कह लीजिए, विंडो को चाहे आप कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट कह लीजिए, चाहे आप उसको गाड़ियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, या आजकल ये जो सोने के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ये कह लीजिए। हमें एक आदत सी बन गई है कि हम आज पैसे लगाएं और कल हमें नफ़ा आए, हमें पता कोई कुछ होता नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे फ़ोन के अंदर अब ये जो हज़ारों व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं पूरे मुल्क के अंदर, ये हमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देते हैं, यही हमें बताते हैं कि किस चीज़ के अंदर पैसा लगाना है, और जब नुकसान हो जाता है तो यही लोग गायब हो जाते हैं। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, मगर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए शुरू में हम आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि सोने की कीमत एक्चुअली गिरी क्यों। इसका कोई तल्लक नहीं है पाकिस्तान या साउथ एशिया की मार्केट से। एक सिंगल इवेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया के अंदर सोने की कीमत गिरा दी। पिछले कुछ अरसे से जियो पॉलिटिक्स जो सारी दुनिया की है उसके अंदर बहुत ज़्यादा केओस था। अमेरिका जो है वो धमकियां लगा रहा था, यूरोप को भी टैरिफ लगा रहा था, और अनसर्टेनिटी थी कैपिटल मार्केट्स में सारी दुनिया में, यानी स्टॉक की कीमतें गिर रही थी। जब स्टॉक की कीमत गिरती है तो प्रेशियस मेटल्स की कीमतें बढ़ती हैं। ये नेचुरल बात है कि लोग अपना पैसा ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पे उनको उम्मीद होती है कि ये आराम आराम से बढ़ जाएगा, सेफ है। मगर एक जो सिंगल इवेंट जिसने ये तमाम साइकिल को रोक दिया वो सिर्फ ये था कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को तब्दील कर दिया गया अमेरिका में। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक का चेयरमैन है केविन वॉर्श को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एज फेडरल रिजर्व चेयरमैन लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर अब ये ख्याल है कि अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा और कैपिटल मार्केट्स का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जिन लोगों को ये जो बात अभी मैंने की समझ नहीं आई, तो आपको ये ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि इसके अलावा अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई भी बात की जा रही है कि जी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, सोने की कीमत का इससे कोई तल्लक नहीं है। सोने की कीमत का तल्लक है कि पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कैपिटल मार्केट या करेंसी से शिफ्ट होके अगर मेटल्स के अंदर जाएगा तो सोना बढ़ेगा, अगर वो कॉन्फिडेंस कैपिटल मार्केट के अंदर जाएगा, अपनी करेंसी के अंदर जाएगा, तो सोना घटेगा। हम आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि जिस तरह आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और नुकसान करते हैं, इसके पीछे किसी किस्म की रिसर्च शामिल नहीं होती। एक चीज़ ऑब्जर्व की गई हमारे मुल्क के अंदर, उसको रिटेल बाइंग कहते हैं। यानी हम आम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, हम हमेशा मार्केट के अंदर तब एंटर करते हैं जब मूवमेंट या शुरू हो गई होती है या किसी चीज़ की मूवमेंट पीक पे चली गई होती है। हम उससे पहले कभी भी एंटर नहीं करते, क्योंकि अगेन हमारी कोई रिसर्च नहीं होती। जो प्राइस की मूवमेंट है, यानी सोना बढ़ है या बढ़ चुका है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो। जो सोशल प्रूफ है कि हालात क्या हैं, उसकी हमें बिल्कुल ही समझ नहीं होती। कोई पब्लिक लर्निंग लूप भी नहीं है हमारे पास। सिर्फ एक वैलिडेशन है, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। आजकल कोई भी खातून जो पाकिस्तान में मिडिल क्लास है और थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा है उसके पास, मैं यकीन से कहता हूँ कि उसके फ़ोन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, चाहे वो किसी जूलर का हो, चाहे किसी सोना बेचने वाले दुकानदार का हो। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हर वक्त खबरें आ रही होंगी कि ये सोने की आज ये कीमत है, आज ये कीमत है। मिनट बाय मिनट हमें कीमत आ रही होगी। वैसे आपको एक बात समझा दें आइंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ की कीमत अगर आप डेली बुनियाद पे चेक करते हैं कि वो बढ़ गया है या घट गया है, तो प्रॉबेबली आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप 6 महीने, 1 साल
انتظار کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیپٹل گین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جس چیز کو آپ ڈیلی چیک کرتے ہیں چانس یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر نقصان ہوگا. سونے کی قیمتیں بڑھیں گی یا گھٹیں گی مجھے آنیسٹلی نہیں پتا، مگر یقین مانیے کہ وہ جو گرو آپ کا بیٹھا ہوا ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو روزانہ ایڈوائس دے رہے ہیں، مجھے کم از کم اس بات کا یقین ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ جو شخص ہے وہ بھی آپ کے بیہیویئر کو ٹرین کر رہا ہے. ریسرچ اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ انویسٹمنٹ کریں اس کے اندر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ جہاں پہ پیسہ لگا رہے ہیں اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ ہیں کیا، ٹرینڈز کیا رہے ہیں، دنیا کس طرح چلتی رہی ہے. کیونکہ پیسہ آپ کا ہے، جو گرو ہے آپ کا اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس کے اندر. یہ جو لوپ ہے اس کو ہم آگے چل کے ختم کریں گے کہ یہ جو ڈوپامین انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں، آج سے پہلے گاڑیوں کے اندر، پراپرٹی فائلز کے اندر، اسٹاک مارکیٹ میں بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا. یہ ہمارا بیہیویئر انویسٹمنٹ کے لیے کیسے تبدیل کر دیتی ہے کہ جن سالوں کے اندر ہمیں ایسا کوئی وینیو نہیں ملتا کہ ہم شارٹ ٹرم کیپٹل گین کر سکیں، یعنی کوئی پیسہ لگائیں ایک چیز میں اور اگلے ہفتے ہمارے پاس ڈبل ہو کے آ جائے، تو وہ ایونچولی رزلٹ یہ کرتا ہے کہ ہم سکیمز کے اندر پھنس جاتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کے سکیم آ جاتے ہیں کچھ دنوں بعد. پتہ یہ لگتا ہے کہ جی ایک شخص ہے جس نے پیسہ بنا لیا، چاہے گاڑیوں کے اندر انویسٹ کر کے، گولڈ کے اندر، اس کو اتنی عادت ہو گئی ہوتی ہے کہ ہم ہر ہفتے پروفٹ کریں انویسٹمنٹ سے کہ ایونچولی جس سال یا جن مہینوں میں یہ کام نہیں ہوتا تو وہ کسی ڈبل شاہ کے پاس جا کے پھنس جاتا ہے، یا وہ کسی فوریکس اسکیم کے اندر پیسے لگا کے پھنس جاتا ہے، یا وہ اپنے کسی کزن کو امریکہ یورپ میں پیسے بھیج دیتا ہے جو اس کو تقریباً 10% مہینے کا یا 15% مہینے کا وعدہ کرتا ہے اور پھر ایونچولی بھاگ جاتا ہے. اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہو گئی. بیہیویئر چینج نہیں ہوتا، ہمیشہ جو اس کا اینڈ رزلٹ ہے وہ سیم رہتا ہے. تھوڑے سے میں آپ کو اعداد و شمار بھی دے دوں آپ کو. گاڑیوں کی بکنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اون منی سے. لیگل ڈوپامین اسپیشلی 2015 کے بعد سے لے کے 2023 تک پاکستان کے اندر وائڈ اسپریڈ کار بکنگ آربیٹراج کی گئی. بائرز نے آفیشیل پرائسز پہ گاڑیاں بک کی اور پھر ان کو اون منی پہ بیچنا شروع کر دیا. یعنی آپ کی جب گاڑی کی ڈیلیوری آتی تھی تو کبھی لاکھ روپے، کبھی 5 لاکھ روپے، کبھی 10 لاکھ روپے اوپر پہ گاڑی بک جاتی تھی. وجہ یہ تھی کہ امپورٹ ریسٹرکشنز تھیں، سپلائی کی شارٹیجز تھیں. جو اینڈ یوزر تھا وہ کم تھا، مگر اس کے پاس چونکہ وہ اینڈ یوزر تھا تو اس کا تبھی پیسے ہوتے ہیں جب اس نے گاڑی خریدنی ہوتی ہے. جو انویسٹر ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کر دی ہم نے، انہوں نے ہزاروں گاڑیاں ایٹ این ارلی اسٹیج بک کرائی ہوتی ہے. کوئی اسکل نہیں اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے کوئی ٹائمنگ بھی نہیں چاہیے، صرف ایکسیس چاہیے تھا. یعنی آپ کا رشتہ دار، آپ کا جاننے والا یا آپ کا پیسہ اتنا زیادہ ہو کہ آپ یہ جو شو روم اونرز ہیں، یہ جو ڈیلرز ہیں، ان سے آپ کے تعلقات ہوں. آپ بے شک کسی بھی کمپنی کی مہینے کی گاڑیاں بک کرا لیں اور پھر عوام کو بیچتے رہیں. یہ اس کو بڑا ہی مزیدار کام سمجھتے تھے لوگ کہ ہم تو جی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پورے ملک کی مت ماری ہوئی تھی. ہوا کیا ایونچولی کہ سپلائی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، پالیسی تبدیل ہو گئی اور جو پرائس ہائیک ہوئی گاڑیوں کے اندر، یعنی گاڑیوں کی جو آج کل قیمتیں ہیں، انہوں نے جو آربیٹراج کے مارجنز ہیں ان کو ختم کر دیا. ان دا فرسٹ پلیس ہمیں یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ بڑی کیوں، ہمیں آن ملتا کیوں ہے. آج بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ آن ملنا بند کیوں ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ ایک زمانہ ہمارے ہاں ریل اسٹیٹ کی فائلوں کا بھی آیا. وائڈ اسپریڈ ٹریڈنگ آف فائلز، پیپر الاٹمنٹس تھی، لینڈ کی کوئی الاٹمنٹ نہیں تھی. ملٹیپل ٹائمز پوزیشن ملنے سے پہلے لوگ فائلوں کو بیچ دیتے تھے، شاید ویسے آج بھی بیچ رہے ہوں. اور جو لانچ تھا یا ایون جو ڈیمارکیشن تھی کہ آپ کی زمین ہے کدھر، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا پورے ملک میں. اس کے بعد نیب کی انویسٹیگیشنز ہوئی، پتہ یہ چلا کہ جو ریئل اسٹیٹ ایمپائرز تھی ہمارے ملک کے اندر لوگوں کی، اس کے اندر ہزاروں پلاٹ ایسے ہی بیچ دیے گئے تھے. یعنی کاغذ پہ پلاٹ تھا، ویسے زمین ہی کوئی نہیں تھی پیچھے. جو بڑی بڑی ریئل اسٹیٹ کالونیز تھی وہ اپرووڈ ہی نہیں تھی گورنمنٹ کی طرف سے. جو بائر ہیں جن کے ہاتھ میں یہ فائل آتی تھی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 95% آپ کبھی بھی اس فائل کی ایکچوئل لوکیشن کی تلاش میں نہیں گئے ہوں گے. کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ جگہ ہے کدھر. ایز لانگ ایز اگلے ہفتے اس کا نفع آتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے، آج بھی شاید کی جاتی ہے، کہ پراپرٹی کبھی فیل نہیں ہو سکتی. ایک اور بات کی جاتی ہے کہ لینڈ کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے تو ہمیشہ سیف ہے. ابھی آپ نے آپ کو گولڈ کے حالات بتائے کہ امریکہ کے اندر سینٹرل بینک کا چیئرمین جب تبدیل ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں جو سونا پڑا ہوتا ہے اس کی قیمت گر جاتی ہے. لینڈ کا بھی ویسے معذرت کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی بھی زمین جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی سیل ڈپینڈنٹ ہے کہ اس کا گاہک ہو.
جو بھی زمین آپ کے پاس ہے، جو مرضی آپ اس کی قیمت سمجھتے رہیں، اگر اس قیمت کو ادا کرنے والا کوئی تیار نہیں ہوگا تو یقیناً یا تو آپ کی عمر گزر جائے گی اس کے بڑھتے بڑھتے، یا ایسے ہوگا کہ اس کی قیمت ورتھ لیس ہوگی جب تک کہ کوئی بھرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ابھی حالیہ کچھ سالوں سے پہلے کیپٹل مارکیٹس کے اندر بھی ایسی ہوتا تھا کہ ہماری سٹاک مارکیٹ بڑھ جاتی تھی اور اس کے اندر ریٹیل انویسٹر آ جاتا جس کو ڈے ٹریڈر کہتے ہیں۔ جو ڈے ٹریڈر صاحب تھے ان کی ٹوٹل ریلائنس ان کے واٹس ایپ گروپ پہ ہوتی تھی، آج بھی شاید ہوتی ہو۔ قیمتیں بڑھی ہیں تو وہ پروفٹ کما رہے ہیں۔ پھر آپ فیس بک پہ دیکھ لیجئے، یا آپ اگر کسی ایسے صاحب کو جانتے ہیں یا صاحبہ کو جانتے ہیں جو کیپٹل مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرتا ہے تو ان سے پوچھ لیجئے، ان کو ری انفورسمنٹ مل رہی ہوتی ہے، ٹپس مل رہی ہوتی ہے، انسائڈر ٹپ۔ ایک ہمارے یہاں بڑی سٹوری ہے انسائڈر ٹپس کی، آپ کو شاید آئیڈیا نہ ہو مگر پوری دنیا کے اندر جو ریگولیٹرز ہیں، پاکستان کے اندر SECP، انسائڈر ٹریڈنگ ویسی ایک جرم ہے، تو انسائڈر ٹپ کے نام سے اگر آپ کے پاس کوئی واٹس ایپ گروپ ہے تو پروبیبلی اس کے اندر انلیگل کام ہو رہا ہے۔ انسائڈر ٹپس ملتی ہیں جی، آپ انویسٹ کر دیتے ہیں، بعد میں آپ پھنس جاتے ہیں اور پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں۔ سب سے مزیدار بات، جو چاہے گولڈ ہو، چاہے پراپرٹی کی فائلز ہوں، چاہے وہ کیپٹل مارکیٹس ہوں، سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایڈمن ہوتے ہیں وہ جب یہ قیمتیں گرتی ہیں تو وہ آپ کو ری انفورس کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس میں لگائیں، قیمتیں بڑھ جائیں گی جی ایونچولی۔ زمین میں کدھر نقصان ہوتا ہے، سونے میں کدھر نقصان ہوتا ہے، پراپرٹی میں کس کو نقصان ہوتا ہے، کیپٹل مارکیٹ میں کس کو نقصان ہوتا ہے، شیئر بڑھ جائیں گے۔ پروبیبلی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایڈمن ہوتا ہے اس کا اپنا سٹیک ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے تاکہ وہ تو نکلے اس مصیبت سے، باقی جو پھنستا ہے وہ پھنستا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے۔ مگر اس تمام کہانی کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو لوگ ہیں جن کو پاس کیش ہوتا ہے مگر وہ کہیں پہ لگا نہیں سکتے، ان دنوں میں جہاں پہ گاڑیاں نہیں خرید سکتے، یا فائلیں فلو، یہ ایک اچھا لفظ ہے، فائلیں فلو ہوتی ہیں، یا سونا یا چاندی کے اندر آپ انویسٹ نہیں کر سکتے۔ اب جو پیسہ لوگ کیش کرائیں گے، اگر سونے کی قیمت گرتی ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ گرے گی، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گرتی ہے تو جب وہ کیش آ جائے گا اور کوئی وینیو نہیں ہوگا، پھر وہ جائیں گے ڈبل شاہ کے پاس، پھر وہ جائیں گے کسی ایسی پونزی نیٹ ورک کے پاس، یہ سوچتے ہوئے کہ میں جلدی نکل جاؤں گا، مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ مگر ڈیٹا اور ریسرچ اور تاریخ اور ایکسپیرینس ہمیں یہ بتاتا ہے اگر آپ ریٹیل انویسٹر ہو کسی بھی چیز کے اندر تو آپ کی خیر نہیں۔ پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک کال سینٹر پکڑا گیا، کہتے ہیں ملینز اینڈ ملینز ایون بلینز کا فراڈ ہو رہا تھا اس کے اندر۔ فوریکس ٹریڈنگ ایپس آج سے 8-10 سال پہلے بڑا ہی ٹرینڈ تھا، آج کل یہ کرپٹو کا ٹرینڈ ہے، لوگ کرپٹو کے اندر انویسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کہانی ہے آپ کے رشتہ دار کی، آپ کے جاننے والے کی، جس نے کسی ایسے شخص پہ پیسے لگائے ہوئے جو اس کو ہر مہینے نفع دیتا ہے، یہ کہانی تو میرا خیال ہے جب سے پیسہ ایجاد ہوا ہے یہ کہانی اتنی ہی پرانی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ سمجھدار آدمی پھنستا کیسے ہے ان گروپس کے اندر۔ رپورٹس کے مطابق ہماری نیشنل ٹیم کے جو کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ بلینز کا فراڈ ہو گیا۔ سمجھدار لوگ جو ساری دنیا پھرتے ہیں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے آدمی سے ملتے ہیں، پیسہ بھی ہوتا ہے ان کے پاس۔ خبر کے مطابق یعنی نیوز آؤٹلیٹس کافی سارے رپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ فائنینشیل سکیم انویسٹمنٹ لاس سچویشن ہو گئی۔ بڑے بڑے اس کے اندر نام ہیں جو ہمارے کرنٹ کھلاڑی بھی ہیں، جو ہمارے پرانے سپر سٹارز بھی ہیں۔ کوئی شخص جو ہے اس کے پاس انویسٹمنٹ تھی ان لوگوں نے کی ہوئی، وہ پیسے لے کے بھاگ گیا یا اس سے بات چیت آج کل نہیں ہو رہی۔ مگر ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا پرابلم ہے، کہتے نہیں یہ پچھلے کچھ سالوں سے یا کئی سالوں سے ریگولر نفع دے رہا تھا، ایک دن اس کا فون بند ہو گیا۔ جی یہی ہوتا ہے، گولڈ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ گولڈ کا بھی فون بند ہو گیا۔ اسی طرح ہر وہ شخص ڈبل شاہ ہو گیا، یا وہ شخص ہو گیا جس کو پاکستان کے نیشنل کرکٹ ٹیم کے پلیئرز نے اعتماد کر کے پیسے دیے ہوئے تھے۔ اس لیے نہیں دیے ہوئے تھے کہ ان کا خالہ ماموں کا بیٹا تھا، اس لیے دیے ہوئے تھے کہ ان کو یہ ڈوپامین انویسٹمنٹ چاہیے تھی، عادت تھی کہ آلریڈی پیسہ تو ظاہر ہے یہ لوگ بہت بناتے ہیں، مگر اس پیسے سے پیسہ کیسے بنانا ہے اس کی تکلیف ہمیں بہت زیادہ۔ صبر اور پیشنس انویسٹمنٹ کا جو پہلا رول ہے وہ سب سے پہلے ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک ڈسکلیمر بھی آپ کو دے دیں، یہ جو خبر آپ کو سنائی ہے ہم نے، PCB کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ والنٹری انویسٹمنٹ تھی، اسکیم شاید نہیں ہوا اور شاید 1-2 مہینے میں کرکٹرز کے پیسے ان کو لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ ایگزامپل ہم نے آپ کو اس لیے دیا کیونکہ آپ امیون نہیں ہیں۔ اگر آپ سمجھدار ہیں
تو بھی آپ امیون نہیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے اوپر غور کر کے کرتے ہیں، تو ایک انگریزی میں محاورہ ہے کہ اف اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو اٹس پرابلی ناٹ. یعنی اگر ایک چیز ایسے آپ کو بتائی جا رہی ہے جو پرابلی پاسبل نہیں ہے، تو چانس یہ ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے. اس کے باوجود لالچی کی موت ہمارے یہاں ہمیشہ واٹس ایپ گروپس یا بے ایمان کے ہاتھ ہوتی ہے. آخر میں ہم تھوڑا سا کلوجر دے دیں اس ویڈیو کے. سونے پہ چونکہ آج کل بہت لوگوں کا دھیان ہے. 1980 کی دہائی کے اندر جو سونے کی قیمت تھی، گولڈ کی پرائسز تھی، وہ تقریباً $850 پر آؤنس تھی. تھرو آؤٹ دی 80s یہ گرتے گرتے تقریباً $245 پر آؤنس ہو گئی. دیکھیے کوئی بھی کموڈٹی، کوئی بھی میٹل ہمارے ملک کے اندر نہ اتنا پیسہ ہے گلوبل حساب سے، نہ ہم لوگ کسی بھی چیز کو جو انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. مگر جو پیسہ آپ لوگوں نے کمایا ہوا ہے وہ بہرحال قیمتی ہے. محنت کا پیسہ ہے، لوگ محنت بھی کرتے ہیں. دل سب کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں بڑھ جائے. عادت یہ غلط ہے. ہمارے یہاں جو کیپٹل گین ہے، یعنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جو پروفٹ ہے، اس کو ہم صحیح طرح سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب ایسے لگ رہا ہے ملک کے اندر کہ جو ہماری کیپٹل مارکیٹس ہیں ان کو بڑی اچھی طرح ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. لوگ میوچل فنڈز کے اندر پیسے نہیں لگاتے، لوگ بلو چپ انویسٹمنٹس نہیں کرتے. یہ جو غلط انویسٹمنٹ ہے، یہ جو فضول قسم کے گروپس ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک دوسرے سے بات کر کے پیسے لگا دیتے ہیں. جب پھنس جاتے ہیں تو اس کے بعد رونا دھونا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ لیکویڈیٹی کے مسائل ہوتے ہیں. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جو انفورسمنٹ ہے وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے اس قسم کے معاملات کے اندر. یعنی اگر آپ کا جو ٹیکس کا محکمہ ہے وہ کسی دن یہ پتہ کرے کہ یہ جو آپ اربوں روپے لگا رہے ہیں سونے کے اندر، فائلز کے اندر، جن لوگوں نے گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں، یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے، تو وہ جو مارکیٹ ہے، جو بلٹ ہے آلریڈی ایک دھوکے کے اوپر، وہ ابرپٹلی ختم ہو سکتی ہے. اس قسم کی بات کے اوپر کوئی غور نہیں. سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم پیسہ لگائیں گے اور جب نفع ہوگا تو ہم سب سے پہلے نکل جائیں گے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. سب سے پہلے آپ ہی لوگ پھنستے ہیں. دیکھیں ہم نے ریسرچ تو بہت کی تھی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے. خیال یہ تھا کہ آپ کو بہت سارے نمبرز دیں. پھر یہ خیال یہ ہے کہ آپ کو شاید نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمبر شاید آپ کو سننے کی عادت نہیں ہے، آپ کو صرف ایکسپیرینس سے سننے کی عادت ہے. اس بات پہ اس ویڈیو کو ختم کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ ٹرین ہو گئے ہیں ٹو ایکسپیکٹ امیڈیٹ پروفٹ. ہم لوگ ٹرین ہو گئے ہیں کہ جب یہ ونڈو کلوز ہوتی ہے تو ہمارا بیہیویئر تبدیل نہیں ہوتا. اور جب ہمارا بیہیویئر تبدیل نہیں ہوتا تو اس بیہیویئر کو انکیش کرانے کے لیے اسکیم انٹر ہو جاتا ہے. کوئی ایسے لوگ جن کو پتہ ہے کہ اس شخص کو، اس آدمی کو، اس معاشرے کو ہر وقت امیڈیٹ پیسہ چاہیے، امیڈیٹ گریٹیفیکیشن چاہیے، تو اس کا اسکیم پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے. اسکیمر جو ہوتا ہے وہ آپ کی لائف میں انٹر نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ اسکیمر کے پاس جاتے ہو. لالچ ایکچولی پہلے آپ کرتے ہو. اسکیمر جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ کسی کو بھی انٹائس نہیں کرتا. وہ آپ کو ایک ایسا نمبر بتاتا ہے، آپ کو ایسا خواب دکھاتا ہے جو ان ریئلسٹک ہوتا ہے، مگر بلیو سب سے پہلے آپ ہی کرتے ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ سے زبردستی پیسے لے لے. ایک دفعہ جب آپ اس کو دے دیتے ہیں اور کچھ دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، مارکیٹ کے اندر ہے، لوگ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں. یہ جو بھیڑ چال ہے اس کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو جاتے ہیں. بچوں کی فیسیں نہیں ہوتی ہمارے پاس دینے کو، گھروں کے بجلی کے بل نہیں ہوتے ہمارے پاس دینے کو. مگر ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے پیچھے پود آ رہی ہے، جو آج امیر ہوں گے یا کل ہوں گے یا پرسوں ہوں گے، وہ بھی ایگزیکٹ سیم بیہیویئر کے اوپر کام کریں گے، کیونکہ ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمینوں میں جی نقصان نہیں ہوتا، گولڈ میں انویسٹ کر دیں. اسٹاک کا میں اس لیے نام نہیں لوں گا کہ آج کل مارکیٹ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور شاید ریگولیٹری طور پہ مارکیٹ اب سٹیبل ہے، مگر پھر بھی یہ رسکی انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد گاڑیاں آج کل ختم ہوں گی، کوئی نئی چیز آ جائے گی، کوئی نیا ٹرینڈ آ جائے گا، کوئی نئی مصیبت آ جائے گی، کوئی نیا پرابلم ہو جائے گا اور ہم اس کو کیش کرانا شروع کر دیں گے. ہمارے ہاں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رمضان سے پہلے لوگ روح افزا کی بوتلوں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک اور ٹرینڈ ہے کہ رمضان سے پہلے یہ جو چنے اور یہ بیسن وغیرہ کی چیزیں ہیں اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. شارٹ ٹرم کیپٹل گین جو ایکسپیرینس ہے ہمارا، اس سے ہم باز نہیں آ رہے. چاہے ریلیجیس کوئی تہوار ہو، چاہے ہمیں ویسے ہی کوئی پیسے چاہیے، چاہے ہمارا ماما چاچا کوئی انویسٹ کر رہا ہو، ہم باز نہیں آ رہے. جب بھی کسی ملک کے اندر جو لیگل طریقہ ہے پیسے کمانے کا، جب بھی کسی ملک کے اندر جو ریٹرنز ہیں وہ سلو ہوں گے اور لوگوں کے اندر بے قراری ہوگی کہ میں کل امیر ہو جاؤں، تو یہ مصیبتیں رہیں گی. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے گا کہ آپ گولڈ کے اندر انویسٹ کریں، آپ کو اسٹاک کے اندر انویسٹ کریں، آپ کسی کرنسی کے اندر بھی اگر ایون انویسٹ کریں
تو آپ کے پاس اتنی پیشنس ہو اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو، ہولڈنگ پاور جس کو کہتے ہیں، یا آپ زمین کے اندر انویسٹ کریں، کہ آپ اس کو شارٹ ٹرم کیپٹل گین کے لیے استعمال نہیں کریں۔ جب بھی آپ کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ میں کل پیسے بنا لوں، تو پروبیبلی کل جو ہے وہ آپ کے پیسے ہمیشہ کم ہوں گے، بڑھیں گے نہیں۔ بہت شکریہ۔